अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट, और आप मुझे देख रहे हैं एंथनी विलियम्स और तनवीर आसिफ को। ये हमारा फाउंडर्स टैक्स दोस्ती पेज है, जिस पर अगर आप ये यूट्यूब वीडियो चलाएं तो जो हम आइडिया करोड़ों में लेके गए थे कि एक ऐसा ऐप जो आपको हेल्प करे, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। हम आपको जल्द बताएंगे। आज हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट का, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, और उसकी आप देख रहे हैं पार्ट 2, जहाँ पे जो अमेंडमेंट्स आई हैं। बेसिकली फाइनेंस एक्ट जब आता है हर साल, जिसको बजट आप कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, फिर नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है, और 30 हर साल के 30 जून से पहले पहले अप्रूव हो जाना चाहिए। उसमें दो चीज़ होती है, गवर्नमेंट के पैसे, ये टैक्सेस वगैरह, उसकी रिसीट्स और उसकी पेमेंट्स, यानी वो जो उन्होंने तनख्वाहें और प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने हैं। तो उस हवाले से फाइनेंस एक्ट में 258 पेजेस हैं। हम फर्स्ट 67 पेजेस में स्टैम्प एक्ट, सेल्स टैक्स और टोकन टैक्स, गाड़ियों का मुख्तलिफ कवानीन आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये जो कानून बनता है इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शायद आपकी अवेयरनेस नहीं है या ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस नहीं है फाइनेंस एक्ट के मुताबिक। तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम टैक्स दोस्ती में ये हम फाइनेंस एक्ट को पूरा ब्रीफली देख रहे हैं। याद रहे कि ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा कानून चेंज होता है, तो उससे कौन कौन सा टैक्स चेंज होता है या कौन कौन से रूल्स चेंज होते हैं। तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो चेंजेस आई हैं उनको ब्रीफली अभी देखेंगे, और फिर डिटेल्ड में इसको जो है ना हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये पार्ट 2 है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एक्ट 2019 FBR पाकिस्तान, और जो पार्ट 1 था उसमें भी इसी तरह बाकी लॉज और प्रीवियस 66 पेजेस पे बात हुई थी। ये कहता है जी कि ये जो इनकम टैक्स लॉ है इसके अंदर एक्टिव टैक्स पेयर की जो उन्होंने लिस्ट का नाम से एक डेफिनेशन दी है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर की अभी आप देखेंगे उनके मतलब और उनका सिस्टम हटा दिया गया। अब आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे होना चाहिए। पहले भी फाइलर का मतलब यही था कि जो शख्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर होता है, लेकिन फाइलर का कॉन्सेप्ट लोगों को था अच्छा यार फाइलिंग करनी है। अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे भी आने का यही तरीका है कि आप सेक्शन 114 या 115 के तहत हर साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, और इसमें ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। तो तकरीबन सारा पाकिस्तान जो 5 प्रोविंसेस हैं वो सब। अच्छा जी, फिर उसके अलावा एसेट मूव को बताया गया है। ये वो लोग जो टेक्निकल है, बेसिकली लोग छुपाते हैं पैसे, इधर आगे पीछे करते हैं, तो उसको बताया गया कि टैक्स इवेजन ना हो सके, टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। फिर FBR का रिफंड का सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड, यानी FBR के अंदर ही एक रिफंड की कंपनी बन जाएगी, जो बड़े बड़ी इंडस्ट्री और बड़े बड़े टैक्स पेयर्स का पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है और रिफंड हो रहा है, उसकी अलग कंपनी बन जाएगी, तो उनको टाइम पर रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे चल के डेफिनेटली 1-2 साल में जब ये कंपनी प्रॉपर हो जाए, तो जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स दोस्ती के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, पेंशनर हैं या नॉन रेजिडेंट हैं या और सैलरीड पर्सन हैं जिनसे सैलरी पे भी कट जाता है और मल्टीपल और जगहों पे कट जाता है, या बिजनेस पर्सनस हैं जिनका लॉस हुआ है या कम प्रॉफिट हुआ है तो उनके टैक्सेस ज़्यादा कटे उनसे, उनके रिफंड की भी बात हम यहाँ करेंगे। नेक्स्ट, ये जो इधर इन्होंने जो मेंशन किया क्लॉज, ये वो थे फाइलर और नॉन फाइलर की डेफिनेशन, उनको ओमिट कर दिया गया, निकाल दिया गया है। आगे चलते हैं। ऑफ शोर एसेट कहते हैं पाकिस्तान से बाहर, ऑफ शोर इवेडर, ऑफ शोर एनेबलर। आप देख सकते हैं कि टैक्स कानून के थ्रू ही बड़े बड़े फ्रॉड करने वालों को, ख़ासतौर पे फाइनेंशियल फ्रॉड करने वालों को पकड़ा जाता है। हमारे मुल्क में टैक्स लॉ भी इतना सख्त नहीं था, सिर्फ FBR वाले डराते थे ऑर्डिनरी लोगों को, यानी कि जो रेगुलर पीपल हैं, लेकिन जो ऑफ शोर फ्रॉड या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए कोई डेफिनेशंस और रूल्स नहीं थे। अब बहुत इसमें डाले गए हैं, इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं ये स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि इलाका, तो ये सब उनसे ताल्लुक़ है, अनस्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन वगैरह वगैरह। हम बस एक ब्रीफ ओवरव्यू देख रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्या बात हो रही है। ठीक है जी। फिर उसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट, एक सवाल पूछा गया मेरे से भी कल परसों कि प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स लॉ में इंटरेस्ट का वर्ड हटा के
سود کا ورڈ ہٹا کے جہاں جہاں بھی آپ کو بینکوں میں یا میوچل فنڈز پہ پروفٹ ملتا ہے تو اس کو پروفٹ آن ڈیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے خاص طور پہ جو بینکوں پہ، کیونکہ بینک تو آپ سے جو پیسہ لیتے ہیں وہ قرضے کی صورت میں لیتے ہیں، اس پر آپ کو انٹرسٹ دیتے ہیں، اس ورڈ کو ریموو کر کے پروفٹ آن ڈیٹ ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ اب بینکوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جی 5 لاکھ سے زیادہ اگر سالانہ آپ کسی کو منافع دے رہے ہیں ان کا ہمیں بتائیں. لیکن یہاں ٹیکس لاء میں تھوڑی چینجز کی ہیں جہاں پہ وہ اس پہ ٹیکس لگانے یا نہ لگانے کی وجہ مطلب ریزن ہے کہ ایکسیڈ 36 ملین روپیز کوئی لمٹ وغیرہ سیٹ کیا. یاد رکھیں یہاں پہ پورا قانون نہیں دیا ہوتا، جو قانون میں صرف جو چینجز ہیں، جس طرح 7B سیکشن جو ہے جس کا تعلق ہے پروفٹ آن ڈیٹ سے، اس میں یہ سب سیکشن 3 ایڈ کیا گیا. اسی طریقے سے اور جو ہے نا مختلف اور باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 21 میں اینی اماؤنٹ پیڈ اور پیبل ان ریسپیکٹ سپلائی پروڈکٹ لسٹڈ ان 3rd شیڈیول ویئر دا اماؤنٹ آف کمیشن پیڈ 2% unless the person to whom is payable as the case is being active taxpayer list. اب دیکھیں یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا ایک سسٹم آ گیا، یعنی کہ قانون خود بتائے گا کہ اگر ایک شخص یہ کام کرتا ہے تو یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہوگا، اگر یہ شخص یہ کام نہیں کرتا تو وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہوگا. اسی طرح سیکشن 24 ہے انٹینجیبلس کا، یہ بزنس حضرات کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر ہو، آپ کے پاس جو ہے نا اگر آپ نے گڈ ول خریدی ہو، ایک اور بزنس خریدا ہو، تو اس حوالے سے آپ کو ٹیکس میں ڈفرینٹ قسم کی ڈیڈکشنز الاؤڈ ہیں جس سے آپ کی سیلز کم ہوتی ہے اور پروفٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے اور بیسیکلی پروفٹ پہ لگتا ہے. اسی والے سے یہ کچھ چیزیں ہیں. سیکشن 37 کا کیپٹل گین سے تعلق ہے. ارائزنگ آن ڈسپوزیبل آف اموویبل پراپرٹی کا ورڈ ایڈ ہوا ہے. اموویبل پراپرٹی کہتے ہیں جو چیز زمین میں گاڑی ہو، یعنی جیسے لینڈ ہوتا ہے، بلڈنگ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ڈالی ہے. اچھا جی، اب یہ کچھ بات ہے کہ جب اوپن پلاٹ بکے گا، میں نے آپ کو کہا نا کہ پورا لاء نہیں، صرف لاء میں جو نئی یا کوئی بات چینج ہوئی ہے یا نئی بات آئی ہے، تو یہ اوپن پلاٹ اگر بکے گا تو آپ 1 سال کے اندر یہ لیں گے. اگر 1 سال سے لے کے 8 سال کے درمیان ہوگا تو 3/4 لیں گے، اور 8 سال کے بعد تو جو 10 سال کی ریکوائرمنٹ تھی نا کہ 10 سال تک ہولڈ کرنا ہے ورنہ اس پہ ٹیکس لگے گا، اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز ہوا اور اس کو 8 سال کر دیا گیا. اگر اوپن پلاٹ آپ 8 سال بعد بیچتے ہیں تو آپ کو کوئی کیپٹل گین نہیں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ 100 روپے کا لیا تھا اور 120 روپے پہ 8 سال بعد بیچا تو وہ جو 20 روپے وہ آپ کا منافع ہے جس کو کیپٹل گین کہتے ہیں، اور اس پر ٹیکس نہیں لگے گا. اسی طرح یہاں پہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کا بھی رول بتایا انہوں نے ٹیبل، اب یہ سب ایڈ ہو جائیں گے اپنی اپنی جگہ میں قانون میں. تو اسی طرح وہ 1 سال میں بیچا تو فل جتنی بھی آپ کا منافع ہوا اور اس میں سے کاسٹ مائنس کی تو اس پہ، جہاں پہ 4 سال تک آپ نے ہولڈ کیا تو 3/4، اور یہاں پہ 4 سال بعد اگر آپ نے کنسٹرکٹڈ پراپرٹی، ابھی ایسٹ ڈیکلیریشن کے کیس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو اوپن پلاٹس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھر سپر سٹرکچرز کھڑے ہوتے ہیں یا کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے، اس کے اپنے ریٹس ہوتے ہیں FBR وغیرہ کے، اوپن پلاٹ کے بھی اور کنسٹرکٹڈ کے جو اب 1 جولائی سے نافذ ہو گئے، اور ان کے DC ریٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہاں کہا گیا ہے کہ اگر بیچیں گے تو 4 سال بعد بیچیں گے تو آپ کو کوئی کیپٹل گین نہیں ہوگا. اس طریقے سے آگے چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں. فیئر مارکیٹ ویلیو کی بات ہو رہی ہے، کچھ گفٹ لین دین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر پیرنٹ سے گرینڈ پیرنٹ سے، اسپاؤس یعنی وائف یا ہسبینڈ سے، بھائی سے، بہن سے، بیٹے سے اور بیٹی سے لیں گے تو پھر اس پہ وہ قانون نہیں لگے گا. ورنہ اگر کسی اور شخص سے لیں گے، گفٹ آپ لیں گے اور وہ گفٹ جو ہے نا فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ کی انکم کنسیڈر ہوگی، کیونکہ یہ بھی انکم چھپانے کا ایک طریقہ تھا کہ میں آپ کو کوئی چیز جو ہے نا گفٹ کے طور پہ شو کر دوں جبکہ وہ میں نے خریدی تھی، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں نے کچھ انکم کمائی تھی پھر اس سے خریدی تھی. تو میں اگر آپ کو گفٹ کر دوں اور آپ میرے دوست ہیں کوئی ہیں یا فیملی ممبر ہیں تو وہ پیسے چھپ جاتے تھے. اب یہ کہ پیرنٹس اور ہسبینڈ وائف بردر سسٹم ہے تو یہ ہو سکتا ہے گفٹنگ، لیکن اگر کسی فرینڈ یا بلڈ ریلیشن کے علاوہ کسی کو دیں گے تو وہ آپ کی انکم کنسیڈر ہوگی. اور اسی طرح ٹیکس لگتے ہیں مختلف ٹرانزیکشنز پہ، اسی لیے جب ہم سے لوگ
ایک تو ریگولر سوال ہیں کہ سیلری انکم، انکم فرام بزنس، کیپٹل گین ابھی آپ نے دیکھا، لیکن اس کے علاوہ اگر گفٹس کا سوال پوچھتے تو اس پہ میں تو خاص طور پہ سوچ میں اس لیے پڑ جاتا ہوں کیونکہ ہر سال جو ہے وہ قانون چینج ہوتا ہے، اور ٹیکس کا قانون جو ہے نا وہ ایک سیلف کنٹینڈ کوڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس لا میں لکھا ہے وہی ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے فائنل قانون ہے، کسی اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ یا کسی اور قانون کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹیکس قانون کے اندر گفٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی ادر دین ریگولر کے علاوہ کوئی چیز ہو تو دیکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ اس سال کیا رول ہے اور مے بی آنے والے سالوں کے لیے کیا رول ہے۔ اچھا جی، اسی طرح پاکستان کے اندر انہوں نے گلگت بلکستان کا ورڈ بھی سیکشن 56A میں ایڈ کیا جو ایک ایگزمپشن کی وہ کلوز ہے۔ اسی طرح ٹیکس کریڈٹ، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ جو فریش گریجویٹس ہیں، اب فریش گریجویٹس کون ہیں؟ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کوالیفائی کرتے ہیں، اور یہاں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو 1 ڈے آف جولائی 2017 کے بعد جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹی جو HEC سے ریکگنائزڈ ہے اس سے گریجویٹ ہوا ہے، وہ فریش گریجویٹ ہے۔ جب اس کو کمپنیز رکھیں گی، یہاں لکھا اے پرسن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، انڈیویجول سول پروپرائٹر ہو سکتا ہے، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، کمپنی ہو سکتی ہے، نان پروفٹ ہو سکتا ہے، وہ جب ایسے شخص کو رکھیں گے تو اس انڈیویجول یا کمپنی کی جتنی بھی وہ آئے گی ٹیکس لائبلٹی آئے گی اس کو کچھ حساب سے اس کیلکولیشن کے مطابق کم کیا جائے گا، یہ A/B×C۔ تو بیسیکلی ایک سٹینڈرڈ فارمولا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ٹیکس کریڈٹ دینا ہو، اب چونکہ ٹیکس لا پوری طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مجھے ایسی تو میں نے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی جس سے مجھے ٹیکس کریڈٹ ملے، تو یہ ایک نیا ٹیکس کریڈٹ ایڈ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لائف انشورنس خریدنے پہ ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے، میوچول فنڈ میں انویسٹمنٹ پہ ملتا ہے، پرائیویٹ والنٹری پینشن فنڈ بنانے پہ جو میوچول فنڈز میں انویسٹمنٹ ہے اس پہ آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے 75A، پرچیز آف ایسٹ تھرو بینکنگ چینل، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس لا میں جو باتیں بھی لکھی ہیں تو اس سیکشن میں جو بات لکھی ہے وہ فائنل ہے۔ وہ فائنل یہ ہے کہ کوئی پرسن فار دا ٹائم بینگ ان فورس نو پرسن شیل پرچیز، یعنی کہ کوئی شخص بھی اموویبل پراپرٹی جس کی فیئر مارکیٹ ویلیو 5 ملین یعنی 50 لاکھ سے زیادہ ہے، یا کوئی اور ایسٹ، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جولری ہو سکتی ہے، اینی ادر ایسٹ جس کی مالیت 1 ملین یعنی 10 لاکھ۔ تو اگر آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں اور وہ 50 لاکھ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے، اموویبل پراپرٹی ہے، لینڈ ہے، کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہے، یا پھر آپ کوئی اور ایسٹ لے رہے ہیں، گاڑی ہے، کوئی گھڑی خرید رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ آپ نے کراس چیک کے تھرو ہی خریدنی ہوگی، اور کراس چیک دیتا ہی بینک ہے، کراس چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پے آرڈر کے تھرو، کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو ہوگا یہ، یہاں جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو بیچیں گے، سپوز کریں آپ نے گھڑی خریدی 1 لاکھ روپے کی اور آپ نے کیش پہ خریدی، اب اس قانون کے بعد جب گھڑی آپ ڈکلیئر کریں گے اپنے پرسنل ایسٹس میں تو وہاں، اور اس گھڑی کو آپ جب 1-2 سال بعد شاید بیچیں، ٹھیک ہے، یا اس گاڑی کو 1-2 سال بعد بیچیں، تو وہ گھڑی جو 1 لاکھ کی ہے اس کی کاسٹ آپ کو 1 لاکھ پڑی تھی، لیکن ٹیکس والے اس کی کاسٹ 0 کنسیڈر کریں گے۔ یہ بیسیکلی وہ کر رہی ہے، آپ کا ٹیکس بڑھا رہی ہے آپ کے کیپٹل ایسٹس پہ۔ اگر آپ نے سپوز کریں کہ 7 ملین یعنی 70 لاکھ کی پراپرٹی لی ہے اور کراس چیک پہ نہیں لی، آپ نے کیش پہ لی ہے، تو جب آپ اس کو سیل کریں گے تو کیپٹل گین کیلکولیٹ ہوتا ہے، ہم نے پیچھے ابھی کیلکولیٹ کیا تھا کہ آپ نے پھر 1 کروڑ کی بیچی تو 70 مائنس 1 کروڑ یعنی کہ 7 مائنس 10 ملین، تو 3 ملین کا آپ کا کیپٹل گین ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کیش پہ لی ہے اور آڈٹ میں آپ کے وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ویلیو 0 لیں گے اور 1 کروڑ پر وہ کیپٹل گین لگا، وہ کہیں گے کہ جی آپ کی پرچیز پرائس 0 تھی، نہ کہ 70 لیکس یعنی 7 ملین۔ تو اموویبل پراپرٹی کے ذہن میں بھی سوچ لیں اور ایسٹس کے بھی حساب سے سوچ لیں کہ اب جب آپ خریدنے جائیں گے 1 جولائی 2019 سے تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک وہ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری اور باتیں انہوں نے کی ہیں آبویسلی جن کو ایکسپلین کریں گے، اور پاکستان کے حوالے سے، پاکستان سے باہر اور بہت سارے سوال یہاں پہ اٹھیں گے۔ اب یہ کچھ جو ہے نا وہ ریکارڈ کیپنگ، فائلنگ آف ریٹرن، کچھ
बिजनेसेस के लिए कौन कौन से, स्मॉल बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई बताएगा। तो बेसिकली इसके लिए स्पेशल तरीक़ेकार आने लगा है कि इनके लिए कैसे जो है ना इन्होंने अपनी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, क्योंकि ये उस तरह जिस तरह फैक्ट्रीज़ और बड़े बिजनेसेस अपनी बुक कीपिंग, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस मैनेजर्स रखते हैं, ये नहीं रख सकते। तो इनके लिए कोई सिंपल तरीका बताया जाएगा। ये तो लॉ है। फिर रूल्स में सेक्शन 99C, फिर 100B में स्पेशल प्रोविज़न है जी। आगे चलते हैं, अभी 75 तक पहुँचे हैं। उसके अलावा इंडिपेंडेंट ये, फिर जो 108 और ये ट्रांजेक्शन्स हैं, ये वो है जहाँ पे अब ये डीलरशिप एग्रीमेंट के बारे में है, टेक्निकल चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीडिंग। अब ये जो है वही एसेट डिक्लेरेशन का जो कानून था उसके तहत प्रोटेक्शन यहाँ डाल दी गई है। अच्छी बात है, डाल दी गई है कि कोई टैक्स लॉ वाला भूल ना जाए कि प्रोटेक्शन डली थी। फिर और सेक्शंस हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और वो सब। ये जो है विद होल्डिंग के सेक्शंस 140 के बाद शुरू हो जाते हैं। अब रॉयल्टी पेमेंट टू रेजिडेंट पर्सनस, ये सब जो है आप देख सकते हैं कि पहले होता है सेक्शन, फिर उसका सब सेक्शन मेंशन होता है और उसमें सब्सटीट्यूटेड का मतलब है कि सब सेक्शन 4 ऑलरेडी मौजूद था, उसकी जगह अब ये जो नया टेक्स्ट है वहाँ चल जाएगा। फिर रिफंड होगा, रिफंड बॉन्ड्स के थ्रू, ये चीज़ें जी। आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट था कि कैश ऐप। फिर बिजनेस लाइसेंस स्कीम होगी। अब ये जो है ना रजिस्ट्रेशन की स्कीम ला रहे हैं कि रजिस्टर हो जाए। एवरी पर्सन इंगेज इन एनी बिजनेस शैल बी रिक्वायर्ड टू obtain एंड डिस्प्ले बिजनेस लाइसेंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, यानी कि बिजनेस लाइसेंस लेना होगा। चलें जी, फिर अब जो है ना टैक्स दोस्ती देखता है कि ये प्रोसेस कितना आसान है और उस मुताबिक आपको हेल्प करेगा। ये सज़ाओं जो पनिशमेंट्स होती है उनका सेक्शन शुरू हो गया कि जो इवेडर्स हैं वो, ठीक है जी। फिर ये प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि आपको सज़ा मिलेगी। एक तो फाइनेंशियल पेनल्टी होती है ना, फिर प्रोसिक्यूशन आ जाती है। जो बहुत ज़्यादा टैक्स छुपा रहे हैं उनको फिर सज़ाएँ भी मिलती हैं। तो अब एक ट्रेंड तो शुरू हुआ है पाकिस्तान में सज़ा देने का, और जिन्होंने ये किया है। अच्छा जी, ये फिर ऑटोमेटेड इम्पर्सनल टैक्स रिजीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैक्स दोस्ती, मैंने आज आपको एक्चुअली ना ये फाउंडर्स वाला इसलिए दिखाया क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे हमारे taxdosti.com पे, फाउंडर्स टैक्स दोस्ती जो तीसरा पेज है, इधर आप अगर आके देखें ना तो ये फुल वीडियो है और ये झलकियाँ हैं। अगर आपने 1 मिनट की देखनी है और अगर कोई 17 मिनट्स की है, जो न्यूज़ HD पे लगा था और 11 जनवरी 2019 को एयर हुआ था, यानी 18 को, पिछले साल एयर हुआ था। यहाँ हमने कंप्लीट आइडिया, क्योंकि हमसे सवाल जवाब भी जजेस कर रहे थे, हमने यहाँ कंप्लीट आइडिया दिया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सारा डेटा एक टैक्स पेयर का एक ऐप में आए और फिर उसके थ्रू वो टैक्स फाइलिंग करें। तो यहाँ जो ये सेक्शन ऐड हुआ है 227, ऑटोमेटेड इम्पर्सनल टैक्स रिजीम का मतलब है कि बोर्ड इस तरह का सिस्टम बनाएगी जहाँ पे टैक्स पेयर को FBR और FBR के किसी अफसर के साथ जो है ना इंटरेक्शन ना करना पड़े और वो ऑटोमेटेड तरीके से जो है ना अपनी सारी फाइलिंग करे। हाँ, अगर वो कोई गलत बयानी करे तो क्रॉस चेक करे उसकी बाकी ट्रांजेक्शन। जैसे सपोज करें कि आपने एयर ट्रैवल किया, आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया, उस पर टैक्स भी डिडक्ट हुआ, और फिर तो वो सिस्टम हाईलाइट कर सकता है कि जी इसने तो ये एक्सपेंस वो नहीं किया। तो इसलिए FBR, नादरा का FBR टैक्स प्रोफाइल पोर्टल भी है जिस पर आप जाएं, रजिस्टर हों और अपने कंसल्टेंट को भी फिर वो शेयर करें। और उसके अलावा FBR मालूमात भी है। यहाँ अगर आप FBR की मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो ये मालूमात है, जहाँ अपने आयरस के लॉगिन से आप लॉगिन हो के आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपके टैक्स डिडक्शंस और टैक्स रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, जिसमें यूटिलिटी, प्रॉपर्टी, व्हीकल और डिटेल्स भी आती है। तो टैक्स दोस्ती का भी यही ख्वाब है, 227D में वो है। आप लोगों को मैं इनकरेज करूँगा कि आप लोग भी बात करें गवर्नमेंट से कि हम जो ऑटोमेशन लाना चाह रहे हैं, जो वाकई में बहुत सिंप्लीफाई कर देगा जो है ना टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस, जो लोग प्रॉपरली डिक्लेयर करना चाहते हैं उनके लिए, तो काइंडली आप लोग भी हमारे फेवर में बात करें। उसके अलावा फिर ये कुछ वो जो होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स, उससे रिलेटेड सेक्शंस है, और फिर ये रेट्स आ गया उसके अंदर। ठीक है ना जी। आप टैक्स इंडिविजुअल की वो बात कर रहे हैं, 4 लाख
باقی 4 لاکھ سے زیادہ ہو، یہ بزنس انڈیویجول اور اے او پی کی بات ہو رہی ہے. 4 لاکھ سے زیادہ ہو تو 4 لاکھ تک ہو تو پورے سال کا 0%، 4 سے 6 کے درمیان 5% اس پہ ٹیکس لگے گا، اور پھر اس طرح بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ کی سیلری کہیں ہے، آپ کی بزنس انکم یا آپ کا ایز اے پارٹنرشپ بزنس انکم کوئی 7-8 لاکھ فال کریے تو یہ آپ پہ اپلائی ہوگا، 10,000 لگے گا. اور پھر 8 لاکھ اگر آپ کا پروفٹ ہے تو 6 اور 8 میں 2 لاکھ کا فرق ہے، اس پہ 10% لگے گا. یہ جو ہے نا سیلریڈ پرسن کے ریٹس ہیں. اور سیلریڈ پرسن کا مطلب ہے جہاں 75% سے زیادہ اس کی جو انکم ہو وہ سیلری سے آ رہی ہو. اگر اس کے ملٹیپل سورسز ہیں تو وہ سیلریڈ پرسن تب بنے گا جب اس کے 75، یہ اب چینج ہے، پہلے مور دین 50% کا تھا، اب وہ انہوں نے 75%، یعنی کلیئرلی وہ سیلریڈ پرسن ہے، اس کی مین سورس آف انکم سیلری. اگر وہ 6 لاکھ تک کما رہا ہے یعنی 50,000 ایک مہینے کا تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. 6 لاکھ سے 12 لاکھ کے درمیان جو بھی فگر آتی ہے اس پہ 5% لگے گا، اور اس طرح وہ ریٹس بڑھتے جاتے ہیں. اگر آپ بہت خوش نصیب ہیں اور 80 لاکھ ہے آپ کی ٹیکسیبل انکم تو 6,70,000 پلس 22.5% لگے گا. لیکن وہ لوگ جو ہائی ٹیکس بریکٹ میں فال کرتے ہیں، چاہے وہ سیلریڈ پرسن ہے یا وہ بزنس انڈیویجولز ہیں، ان کو پھر ہم ٹیکس کریڈٹس، ٹیکس ریڈکشنس اور ڈیڈکٹیبلس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں تاکہ ان کی اوور آل ٹیکس لائبلٹی کم ہو لیگل طریقے سے. اور وہ بالکل جو ہے نا لیگل طریقہ ہے. 91 پیجز ہو گئے ہیں جی. اور یہاں پہ یہی ٹیبل کنٹینیو ہو رہا ہے سیلریڈ کا. پھر ڈیویڈنڈ کا ریٹ ہے مختلف، کچھ سٹینڈرڈ ریٹس دیے ہیں. یہ جو وہ لوگ جن کا پروفٹ آتا ہے اگر وہ 5 ملین سے زیادہ ہے تو اس پہ 15% ہے. اس کے علاوہ اگر 5 سے 25 ملین تک آئے تو یہ ریٹس ہیں. اگر 36، وہی جو آپ دیکھ رہے تھے نا، 36 ملین کسی کو پروفٹ اگر ملے تو اس پہ 20% ہے. اور جو لوگ فائلر نہیں ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ، تو ان پہ ریٹس ڈبل کر دے گی کیونکہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. یہ وہ ٹیبلز ہیں جو آپ مختلف سیکیورٹیز ہولڈ کرتے ہیں، شیئرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان کے ریٹس دیا. اب وہ آپ پوچھتے ہیں نا اپنے کنسلٹنٹ سے یا ویسے یار کتنے ریٹس ہیں کس چیز پہ، تو یہ فرسٹ شیڈول کے اندر ریٹس ہیں جو چینج بھی ہوتے ہیں اور نئے بھی ایڈ ہوتے ہیں. یہاں یہی ہے کہ اموویبل پراپرٹی بیچیں گے تو گین کیسے ہوگا، کتنا، 5 ملین تو 5%، 5 سے زیادہ ہوگا. پھر ٹائمنگ کا ہے، تو بڑا سارا دماغ کی دہی بنانے کے لیے یہ ریٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ نمبرز پہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، جس چیز کی ہمیں ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں اور جو ہے نا اکاؤنٹنگ فائنانس میں ٹریننگ دی جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا سکپ کر لیں. لیکن یہ جو ہے نا مختلف قسم کے ٹیکسیشن کے ریٹس ہیں، ایڈورٹائزنگ ایجنٹ کے، بروکریج اینڈ کمیشن کے، ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کر کے اب یہ آ گیا وہ ریٹس جو پوچھ رہے تھے جی. گاڑی پہ انکم ٹیکس کتنا ہے، کیونکہ گاڑی پہ ملٹیپل ٹیکسز لگتے ہیں. پروفیشنل ٹیکسز لگتے ہیں جو یا تو پروونشل گورنمنٹ لگاتی ہے یا پارٹ 1 میں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹروڈکشن ٹو فائنانس ایکٹ 2019 ہے. پارٹ 1 میں ہم نے کہا تھا کہ جو اسلام آباد کے اندر جو ویکل ٹیکسیشن کا قانون ہے جو 65 میں بنا تھا اس میں چینجز کی گئی ہیں. اب اس طرح کہ اوور آل وہاں ویلیو دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں پروفیشنل ٹیکس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر انکم ٹیکس بھی ہوتا ہے. تو یہ انکم ٹیکس کے ریٹ ہیں کہ اگر اتنے سی سی ہے تو ہوگا. آپ دیکھیں گے فائلر نان فائلر والا لفظ ختم کر دیا. اور یہ پھر مختلف قسم کی گاڑیوں کے لیے یہ دا ورڈز دا پرسن ہوز نیم از ناٹ، جہاں نان فائلر تھا وہاں پہ آ گیا کہ جی وہ شخص ہے جس کا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام نہیں ہے. اے ٹی ایل آپ نے یاد کر لینا ہے. اے ٹی ایل بیسکلی اب یہ سسٹم چلے گا، اے ٹی ایل سسٹم. یہ پھر اور گاڑیاں ہیں، کمرشل گاڑیاں ہیں، مختلف قسم کی ہیں. پھر یہ ریٹیلرز پہ سیل ہے کہ ان سے یہ ود ہولڈنگ کے ایڈوانس ٹیکسز کس سے کلیکٹ کرنے ہیں، کس قسم کے لوگوں سے. آپ دیکھیں اس میں گروپنگ کر دیا. کوشش انہوں نے کی ہے کہ ایک ٹیکس لاء کو، میرا خیال ہے آنریبل ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی صاحب نے کافی کوشش کی اسٹریم لائن کر دیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہم سارے ان کو لیجنڈ مانتے ہیں ٹیکس میں. انہوں نے بہت ٹائم لگایا. دیکھیں ٹائم کی بات ہوتی ہے. اگر ٹیکس لاء کو میں نے اپنے 22 ایئرس کے کیریئر میں 10,000 گھنٹے دیے ہیں. 10,000 گھنٹے کا مطلب ہے کہ ایک ایکسپرٹ اگر آپ نے بننا ہے کسی سبجیکٹ میں تو آپ کو 10,000 گھنٹے دینے ہوں گے، وچ مینز اپروکسیمیٹلی 10 ایئرس.
تو 10 ایئرس اگر 8 گھنٹے آپ نہیں بھی دیتے تو 20-22 سالوں میں تقریباً اگر آپ ڈیلی بھی کسی چیز کو 3-4 گھنٹے دے رہے ہیں تو آپ اس کے ایکسپرٹ بن گئے. تو یہ ایڈوانس پرچیزز وغیرہ ہیں ڈفرینٹ، وہ جو سیکشنز ابھی وہ سب انٹیکٹ ہیں. پھر کچھ ایگزیمپشنز ہیں، کچھ انکم ہے. یہ جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک تو ٹیکس کریڈٹس ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح ٹیکس جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیڈکشنز ہوتی ہیں. پھر جو ہے نا یہ ایگزیمپشنز ہوتی ہیں جو شاید آپ کی طرح کوئی اور بھی 30 لاکھ روپے کما رہا ہو، لیکن آپ چونکہ آئی ٹی فری لانسر ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ انکم ہے تو اس 30 لاکھ پہ آپ زیرو ٹیکس دے رہے ہو. وہ شخص جو ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ 30 لاکھ پر تقریباً کوئی 15% ٹیکس بن جاتا ہے اگر وہ سیلریڈ پرسن ہے، اور اگر بزنس پرسن ہے تو 20% بن جاتا ہے. تو اس طرح کر کے یہ ایگزیمپشنز ہیں. تو ٹیکس لا سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اگر آپ اس میں بہت ساری ایگزیمپشنز ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے، اور جو ہے نا ایگزیمپشنز ختم بھی ہوتی رہتی ہیں، چلتی بھی رہتی ہیں. یہ ساری ایگزیمپشنز انہوں نے بات کیا ہے، اور یہ کچھ رولز بنائے. یہ ایک نیا اسکیجول بنایا کہ جو لوگ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں نہیں آئیں گے تو ان کے ریٹس آف ڈیڈکشن کیا ہوں گے، اور ان کو کس قسم کی فائلنگ کرنی ہوگی. اور انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں. اور پی ڈبلیو سی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز پاکستان، جو شبر ذیلی صاحب کی پیرنٹ فرم ہے، وہاں ان کی کامنٹری جو ہے نا میرا ارادہ ہے کہ اس کی ہیلپ سے یہ جو سارا فائنانس ایکٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا 215 پیجز یہاں آ گئے، تو یہ ہم جو ہے کامنٹری وہاں اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ ہر ایک سیکشن کیا ہے. اور فرق سیکشن ہے. کوئی بزنس انڈیویجولس کے لیے، کچھ ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، کچھ نان ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، کچھ سب لوگوں پر اپلیکیبل ہے. اچھا جی، اب ہم نیکسٹ قانون پہ آتے ہیں کہ فیڈرل ایکسائز ایکٹ. بیسکلی یہ مینوفیکچرنگ سے اس کا تعلق ہے، اسی لیے یہاں گڈس مینوفیکچرنگ اور اس کا جو ہے نا زیادہ ذکر ہے. اور یہاں پہ یہ جو نیا کانسیپٹ ہے پروسیڈنگ اگینسٹ اتھارٹی اینڈ پرسن، یعنی کہ ایکشن لیا جائے اگر کوئی شخص فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یا انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس نہیں دے رہا تو اس پہ فی اینڈ سروسز ہم نے دیکھا تھا. اور یہ مختلف دیکھیں ویجیٹیبل گھی وغیرہ پہ لگتا ہے. قیمتیں بڑھنے کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ملٹیپل ٹیکسز ہوتے ہیں، ان کو بھی اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا جی، یہ پھر بہت ساری چیزیں. تو بیسکلی سیلز ٹیکس کا قانون، فیڈرل ایکسائز ایف ای ڈی کا قانون، کسٹم اینڈ اس کا، یہ سب قانون آپس میں ملتے ہیں کیونکہ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ یا سیل پرچیز سے تعلق ہے. میں یہاں سے آگے جاتا ہوں جی. یہ ہم ابھی فیڈرل ایکسائز، پھر آتا ہے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ایکٹ. اس کو انشاءاللہ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن جسٹ آپ کو فیل دینا کہ اس میں کون کون سے قوانین ہیں. اینٹی ڈمپنگ کا مطلب ہوتا ہے جب دوسرے ملک کی کوئی کمپنی آپ کے ملک میں آ کے اپنی کاسٹ سے کم پہ پروڈکٹ بیچے جو اس کو اپنے ملک میں پڑی تھی، یعنی 1 روپے کی پڑی تھی وہ یہاں 50 پیسے میں بیچے، جس کی وجہ سے آپ کے یہاں بزنسز بند ہو جائیں. اور پھر جب ایک دفعہ بند ہو جائے تو وہ اپنی پرائس 3 روپے 4 روپے یعنی اس کی منوپلی بن جائے. تو یہ وہ قانون ہے. پھر 2018 میں کا جو پچھلے سال کا فائنانس ایکٹ تھا، اس میں موبائل فون پہ جو پیسے تھے اس کی امپورٹ پہ یہ جو ہے نا اس کا ٹیبل ہے. پھر یہ ہے جی ایسٹ ڈیکلیریشن ایکٹ 2019 جس پر ہم بات کرتے رہے، اور اس پہ ہماری ویڈیوز ہیں 6 پارٹ کی جو 15 مئی 2019 سے 28 مئی 2019 تک بنی ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ. اور یہاں پہ انڈسکلوز ایسٹس ڈیکلیریشن، اس میں بہت سوال اٹھے، ہم نے سوالوں کے جواب دیے. ویلیویشن پہ بات ہوئی، کیسے ویلیو کرنا ہے، اس کے علاوہ پیمنٹ کب کرنی ہے، پیمنٹ کے علاوہ اور کیا کنڈیشنز پوری کرنی ہے، کیسے اس کو اب آپ نے اپنی اسی وقت ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈالنا ہے، کیش کے ساتھ کیا کرنا ہے، جو کیش خرچ ہو گیا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور باہر سے پیسے کیسے منگانے ہیں. یہ سب اس قانون میں ڈسکس کیے گئے. اور آپ نے دیکھا کہ انکم ٹیکس لاء میں بھی ایک سیکشن 120B ڈال دیا گیا جو اس کا ریفرنس کرتی ہے. یہ ریٹس تھے اس حساب سے. آج کسی نے پوچھا کہ جی میں ایمنسٹی کر رہا تھا تو مجھ سے وہ ٹیکس مانگ رہا تھا، تو ایمنسٹی کا فارم نہ بھریں. اگر آپ نے ریگولر ٹیکس فائلنگ کرنی ہے 2018 کی تو ہماری سروسز اویلیبل ہیں. یہ ہے جی انیکٹمنٹ آف پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019. اس کا یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں. پھر یہ جو پورا فائنانس ایکٹ ہے
یہ ریمیننگ پیجز جو ہیں ہم 131 تک پہنچے تو اسی سے وہ کہتا ہے این ایکٹ یعنی ایک قانون ٹو اسٹرینتھن مینجمنٹ آف پبلک فائنانسز. پبلک فائنانسز کا مطلب کہ وہ سارے پیسے جو گورنمنٹ آپ سے ٹیکسز کی صورت میں کلیکٹ کرتی ہے جس میں فیڈرل بھی اور پروونشل بھی ہے, لیکن یہ تو خیر فیڈرل لا. with the view to improving definition and implementation of fiscal policy for better macroeconomic management, to clarify institutional responsibility related to financial management and to strengthen budgetary management. کیا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک جو بجٹ بنتا تھا وہ جو ہے بیوروکریٹس کی سوچ سے اور جو ایک ٹریڈیشن یا ایک روایت چل رہی ہوتی تھی. کون سا بجٹ جس کو آپ کہتے ہیں یہ جو اینیول بجٹ ہوتا ہے, یہی جو فائنانس ایکٹ جس کے لیے آتا ہے, جس میں لکھا ہوتا ہے اتنا ٹیکس لگائیں گے, اتنے لوگوں پہ لگے گا اور اس سے جو ریونیو آئے گا وہ اتنا ویلفیئر پہ اسپینڈ ہوگا, اتنا آرمی پر جائے گا, اتنا انٹرسٹ پے ہوگا, اتنا گورنمنٹ اپنے خرچوں پہ کرے گی, اتنے پہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس سارے کے لیے بھی پراپر ایک قانون چاہیے تھا جو بتائے کہ یار بجٹ میں ٹیکس کتنے حد تک بڑھ سکتا ہے, ویلفیئر کے لیے کتنے حد تک کام ہو سکتا ہے. تو جو آرٹیکل 79 ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بتاتا ہے کہ آپ نے, وہی میں نے کہا نا, ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ تجوری خالی ہے. اس تجوری, گورنمنٹ کی تجوری کا نام ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. اور ہم نے پارٹ 1 میں دیکھا تھا اس انٹروڈکشن ٹو فائنانس ایکٹ 2019 کہ بہت سارے گورنمنٹ ادارے ہیں, پورٹ قاسم وغیرہ اور پوسٹ آفس وغیرہ, جہاں جب سرپلس کیش رہ جاتا ہے تو وہ واپس بھی نہیں بھیجتے تھے. تو اس بجٹ میں انہوں نے کہا کہ جی واپس بھیجیں. تو قانون بغیر, گورنمنٹ بغیر قانون نہیں چل سکتی, اسی لیے اس فائنانس ایکٹ میں یہ قانون انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ وہ جو تجوری خالی ہے اور جو ہے کشکول توڑ دیا جائے گا. تو یہ بیسیکلی اس کا نام ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. اس کے اندر جو ہے نا وہ فنڈ میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو حکومت پھر کوئی کام نہیں کر سکتی, اور پبلک اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کی اکاؤنٹ کیپنگ. تو اس کے حوالے سے یہاں ایک قانون بنا ہے کہ اس کو اس پیسے کی بہتر جو ہے کیا کہتے ہیں مینجمنٹ کی جائے. جیسے آپ گھر کے پیسوں کی بہتر مینجمنٹ کرتے ہیں, کمانے والے اگر 1 یا 2 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں تو وہ پیسے کچھ پول کرتے ہیں, کچھ پرسنل خرچوں کے لیے رکھتے ہیں, لیکن جو پول کرتے ہیں اسی طرح جو ٹیکسز ہیں وہ بھی پولنگ ہے اور وہ پیسے یہاں آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجٹ کا ایک اسٹریٹجی پیپر ہونا چاہیے. پہلے تو بجٹ بنانے سے پہلے یہ تو سوچے کہ آپ کا 1 سال کا 3 سال کا پلان کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ قانون, حیرت ہوگی آپ کو کہ پاکستان میں پہلے اس طرح کے قوانین نہیں تھے. ہاں پالیسی ڈاکیومنٹس تھے, بیوروکریٹس اپنی سوچ سے کرتے تھے. اب کوئی شخص بھی اس قانون کو لے کے عدالت میں جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے خرچے فیڈرل گورنمنٹ اس فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے کر سکتی ہے, دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کیا, یہ کیا. تو اب اگر آپ انٹرسٹ لیں گے تو ٹریجری مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا جی, گورنمنٹ کے پاس کروڑوں روپے روزانہ پڑے ہوتے ہیں, وہ اگر بینکوں میں رکھے یا انویسٹ کرے اس کی اکاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ایسے بنتے ہیں جن سے ایزلی چوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہے اس قانون کا فرسٹ شیڈیول ہے اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں, بہت سارے چیزیں لکھی ہیں جس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. اور میں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ اس ڈاکیومنٹ کے اینڈ تک جاؤں. بہت فاسٹ اسکرولنگ کے لیے دوبارہ معذرت ہے, اگر آپ 1 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے لیے اسکرین سے دوسری طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں, لیکن آبویسلی یہ جو ہے گورنمنٹ کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب یہ رولز وغیرہ ہیں امپورٹ بائی, ٹھیک ہے, یہ دوسرا کوئی قانون سٹارٹ ہو گیا ہے, یہ سیکنڈ شیڈیول ہے. ٹھیک ہے نا. 5th شیڈیول کسٹم ایکٹ, یہ جو ہے نا کسٹم ایکٹ کا 5th شیڈیول ہے کیونکہ وہ فسکل ڈیفیسٹ کی تو بات ہوگی. یہ وہ آئٹمز ہیں اسٹرا بلیررز اور اس کے علاوہ ٹیوبولر ہیٹ ایکسچینج, یہ سب آئٹمز ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر ڈیوٹیز فار ایگزامپل 0.3% مشینری پہ. اس سے فرق پڑتا ہے بزنسز کو, بزنسز کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو, کاسٹ آف پروڈکٹ کو, یعنی آپ کتنے میں چیز خریدتے ہیں. $1 کے اوپر جانے کی وجہ سے ایک فائدہ جو انڈسٹری اور سروس انڈسٹری کو ہو رہا ہے اور مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریل یونٹس کو ہو رہا ہے کہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ سستے ہو گئے. اب پاکستانی پروڈکٹس لوگ خریدیں گے, لیکن جو مینوفیکچرنگ لوگ ہیں خدایا وہ جو ہے نا پروڈکٹ کی کوالٹی مینٹین رکھیں تاکہ جو پیسے باہر کے پروڈکٹس خرید کے لوگ لے رہے تھے اور کوالٹی حاصل کر رہے تھے
اس کوالٹی کو یہ لوگ بھی مینٹین کریں، اور زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، کوالٹی سے آپ کی سیل بھی بڑھتی ہے، آپ کی گڈ ول بھی بنتی ہے۔ ہم یہاں ٹیکس دوستی میں کوشش کرتے ہیں کہ جو ایگزیکٹ پوائنٹس ہیں جو شاید کنسلٹنٹ اپنے تک ہی رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے حد تک ٹیکس پیئر سمجھ سکتا ہے ہم ان کو سمجھاتے ہیں۔ جس طرح یہ فائنانس ایکٹ کی آپ جو پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بیسکلی آپ کو ایک زبردستی گو تھرو کروا رہے ہیں کہ فائنانس ایکٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ آپ کا ایک ویژن براڈ ہو اور کل کو جب اس ٹاپک پہ بات ہو تو آپ بات کر سکیں۔ میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز۔ آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز، اور اس کے بعد ہم انکم ٹیکس قانون میں جو چینجز ہوئے ہیں اور وہ جس سیگمنٹ کو، ریزیڈنٹ، نان ریزیڈنٹ، بزنس پرسن، سیلری پرسن، جس کو بھی ٹچ کیا، ہم اس پہ PwC کی کامنٹری کے تھرو ویڈیوز بنائیں گے کچھ پارٹس کے، تاکہ اسٹوڈنٹس ہوں، ٹیکس پیئرس ہوں، پروفیشنلس ہوں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہے 16 جولائی 2019 اور آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔